अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, कुछ बहुत अहम तरीन तफ़सीलात जो आपके सामने रखेंगे। इस वक्त क्रूशल तरीन, मतलब आप उनको वो टाइम्स कह सकते हैं जो बहुत कुछ डिसाइड करेंगे। तमाम तर ममालिक, रशिया, चाइना, अमरीका, पाकिस्तान, इसराइल, यानी तमाम तर ममालिक जो हैं वो ये जो पूरा मामला है ईरान इसराइल का, इसके बीच ड्रैग होते चले जा रहे हैं। और ये इस क्रूशल वक्त के ऊपर एक बड़ी अहम तरीन मुलाकात की ज़रूरत क्यों पेश आई, बहुत तशवीशनाक मुलाकात भी इसको कहा जा रहा है। मुलाकात में क्या डू मोर का मुतालबा किया जाएगा, एक पावर लंच कहा जा रहा है। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर, हमारे फील्ड मार्शल की डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात, मोदी के साथ भी मुलाकात तय थी पर नहीं हो पाई, वो क्या मामला हुआ, रशिया अब क्या कह रहा है, सीएनएन की रिपोर्ट्स क्या आ रही हैं, इसराइल के इंटरसेप्टर के जो इंटरसेप्शन करने वाले जो डिवाइसेस हैं वो किस हद तक एग्जॉस्ट हो चुकी हैं, सीएनएन और बीबीसी की रिपोर्ट्स सामने आ चुकी हैं, अल जजीरा पर पाबंदी लग चुकी है। इमरान रियाज खान इस मुलाकात को किस तरह देखने का हम तज्जिया, तमाम तर चीज़ें आपके सामने रखते हैं। लेकिन हमने इराक के बारे सुना था, हमने सुना था कि किस तरीके से रिजीम चेंज कराए जाते हैं। कुछ मुल्कों में तो साइफर आता है और रिजीम चेंज हो जाते हैं, लेकिन कुछ मुल्कों में शायद अंदर मिलने के लिए लोग मौजूद नहीं होते, उस लेवल पर कोई साथ देने के लिए, कोऑपरेट करने के लिए मौजूद नहीं होता। फिर वहाँ पर इस तरीके से जंगें छिड़वा के, सिविल वॉर्स करवा के, मुख्तलिफ तरीके से बदअमनी फैला के फिर रिजीम चेंज ऑपरेशन किया जाता है। जैसे जैसे मामलात आगे बढ़ रहे हैं, एक चीज़ तो बहुत समझ में आ रही है कि अमेरिका इस बार फिर गलत है। इसराइल अमेरिका को फिर इस्तेमाल कर रहा है। ईरान, मसला ईरान के न्यूक्लियर वेपन्स नहीं है, मसला कुछ और है। मसला शायद एक वाहिद मुल्क जो गज़ा के लिए बात कर रहा था, मसला शायद पाकिस्तान के दरवाजे पर आकर एक एक ऐसा पूरा फोर्टिफाइड किस्म का एक पैकेज बना के जासूसी का बिठाना, जिसमें ऑब्वियसली इसराइली हुकूमत होगी और पाकिस्तान के दरवाजे पर जो है बिल्कुल इसराइल आके बैठ जाएगा। ये है मसला। शायद इसके पीछे और बहुत से प्लान है जिसके हवाले से खुद बीबीसी और जो बैनुल-अक़वामी इदारे हैं वो कह चुके हैं कि ये जो जंग शुरू हुई है इसको इसराइल ने और अमेरिका ने बहुत पहले प्लान कर लिया था। आज पाकिस्तान से क्या डू मोर का मुतालबा किया जाएगा, बंद दरवाजे के पीछे आज एक मीटिंग होगी, एक मुलाकात होगी, और बंद दरवाज़ों के पीछे मुलाकातें होती हैं। जब आवाम सड़कों पर नहीं निकलती उस बड़ी तादाद में जिसमें निकलना चाहिए, तो फिर शायद फैसले बंद कमरों में, बंद दरवाज़ों में होते हैं। कुछ लोग इसको इमरान खान की कैद से भी रिलेट कर रहे हैं, तमाम तर चीज़ें सामने रखते हैं। लेकिन इस वक्त जब क्रूशल तरीन टाइम्स चल रहे हैं, जब अमेरिका का कल एक स्टेटमेंट सामने आया, जब अमेरिका ने कल कहा कि हम खमीनी को, आयतुल्लाह खमीनी को हम कत्ल भी कर सकते हैं लेकिन अभी हम नहीं करेंगे, यानी एक सदर जो खुद को कहता था मैं एंटी वॉर हूँ, पीस प्रेसिडेंट हूँ, जिसको लोगों ने वोट भी इसलिए दिया, वो एक दूसरे मुल्क के लीडर को, जिसके लाखों करोड़ों फॉलोअर्स पूरी दुनिया में, सिर्फ ईरान में नहीं पूरी दुनिया में मौजूद हैं, उसके हवाले से ट्रंप की ये ज़ुबान इस्तेमाल करना, उसके बाद कहना वी हैव टोटल कंट्रोल ओवर द स्काइज़ ऑफ ईरान, हम तेहरान की स्काइज़ में पूरा हमारा कंट्रोल है। फिर उसके बाद कहना कि हम शायद जंग में शामिल हों, फिर अपने जेट्स भिजवाना, फिर बहरी बेड़ा इनका तैनात हो जाना, ये तमाम तर सिचुएशन। और उसके बाद पता ये चलता है रातों रात, जब एस्केलेट मामला बहुत ज़्यादा हो गए, जब शायद मिसाइल अटैक्स तो नहीं कर रहा इतने ज़्यादा इसराइल अभी ईरान पे, और ईरान इसराइल पे थोड़ा थोड़ा सा मामला थमा हुआ है, लेकिन जियोपॉलिटिकली सिचुएशन इंतहाई तशवीशनाक है। और ख़बरदार कर दिया ईरान ने, बल्कि हाई अलर्ट भी जारी हो चुका है सऊदी अरब, उर्दन और यूएई की बेसिस के ऊपर, उस अमरीकी बेसिस के ऊपर। उस तमाम तर वक्त में हमारे फील्ड मार्शल आर्मी चीफ आसिम मुनीर साहब का अमेरिका में मौजूद होने पर ही बहुत सारे सवालात थे, लेकिन अब मौजूदगी के साथ साथ पता ये चलता है कि आज एक मुलाकात होगी, दिन 1:30 बजे एक पावर लंच होगा, ये क्लोज डोर एक मुलाकात होगी, इसमें आसिम मुनीर और डोनाल्ड ट्रंप मौजूद होंगे। किस हवाले से बात होगी, क्या कहा जाएगा? द प्रेसिडेंट हैज़ लंच विद द चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ऑफ द इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान, कैबिनेट रूम, क्लोज्ड प्रेस, किसी मीडिया को अलाउड नहीं होगा। इसमें बहुत सारे मुख्तलिफ मुबस्सरीन बहुत सारे तबसरे कर रहे हैं, इमरान खान की मशरूत और गैर मशरूत रिहाई, इसके बदले 1 पॉइंट एजेंडा, ईरान ईरान ईरान, सिर्फ बेसिस मांगी जाएंगी। तो इमरान खान ऐसी रिहाई नहीं चाहता, इमरान खान के सपोर्टर्स भी ऐसे, कोई पाकिस्तानी ऐसी रिहाई मांग ही नहीं सकता जिसमें 1 पॉइंट एजेंडा ईरान हो और बेसिस मांगी जाए। पाकिस्तान अफोर्ड नहीं कर सकता मजीद 2 बरसों की, मजीद सदियों की बदअमनी अपने मुल्क में, सिर्फ इसलिए कि आप दोबारा से अपनी बेसिस या अपना दोबारा से मुल्क इस्तेमाल होने दें किसी और इस्लामी मुल्क के खिलाफ। ईरान के साथ आपके बहुत सारे इख्तलाफात हो सकते हैं, आपके आइडियोलॉजिकल अख्तिलाफात हो सकते हैं। ईरान के बहुत सारे साबिक आर्मी जनरल पाकिस्तान के खिलाफ काम करते रहे। अभी रिसेंट पाकिस्तान इंडिया वॉर हुई, ईरान का जो किरदार था वन साइडेड पाकिस्तान के साथ वो नहीं खड़ा था बिल्कुल जैसे होना चाहिए, लेकिन वो अख्तिलाफात अपनी जगह। यहाँ पर एक इस्लामी मुल्क की बात है जिसको डिक्टेट करने की कोशिश अमेरिका कर रहा है, जिसको डिक्टेट करने की कोशिश इसराइल कर रहा है, जिस तरीके से बदमाशी पूरे खित्ते में ये फैलाना चाहते हैं और ये आपके दरवाजे पर, आपके डोर स्टेप के ऊपर आके बैठना चाहते हैं। ये पूरी कहानी समझनी पड़ेगी, क्योंकि इसराइली टीवी चैनल्स जो पैगामात और बयानात चला रहे हैं, अगर आप उनको गौर से देखें तो वो कह रहे हैं कि हम इसके बाद टर्की पे अटैक करेंगे।
ہم اپنا جو جوئش کیلیفیٹ ہے وہ اس کے تحت ہم آگے چلیں گے، ابراہم ایکارڈز کے تحت آگے چلیں گے، یعنی عرب ممالک سے، تمام عرب ممالک سے، پورے مڈل ایسٹ سے، خطے سے اسرائیل کو منوائیں گے۔ تو پھر اس کے بعد نمبر کس کا ہے؟ ایک واحد ایٹمی طاقت، ایک واحد مسلم ایٹمی طاقت پاکستان ہے۔ تو یہ پوری کہانی اس وقت بڑی گمبھیر ہوتی چلی جا رہی ہے۔ یہ ملاقات، اس کا obviously بہت بہت امپیکٹ ہونے جا رہا ہے۔ ایک جانب وہ دھمکیاں دے رہا ہے آیت اللہ خامنہ کو، وہ ایران کی اسکائز پہ کہہ رہے ہیں ہمارا کنٹرول ہے، دوسری جانب ملاقات، یہ لنچ، اس لنچ سے نکل کر کے آئے گا۔ اب یہاں پر عمران ریاض خان نے بڑا امپورٹنٹ تجزیہ کیا ہے، وہ آپ کے سامنے رکھتے ہیں، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو ملاقات ہونے جا رہی ہے صدر ٹرمپ کی اور ان کے ساتھ ساتھ فیلڈ مارشل کی، وہ کہہ رہے ہیں کہ ٹرمپ بڑا مختلف قسم کا آدمی ہے، وہ ہو سکتا ہے باہر آ کے بہت کچھ کہہ بھی دے، اور بہرحال ملاقات میں جو بھی ڈسکس ہوگا وہ سامنے آ ہی جائے گا، نکل کر چیزیں سامنے باتیں آ ہی جائیں گی۔ یہ عمران ریاض خان صاحب کا تجزیہ ہے۔ اور یہاں پر کسی نے بڑا زبردست ایک ٹویٹ کیا ہوا تھا کہ اٹ مے بی ڈینجرس ٹو بی امریکاز اینیمی بٹ ٹو بی امریکاز فرینڈ از فیٹل۔ ہنری کسنجر نے کہا ہوا ہے کہ اگر آپ امریکہ کے دشمن ہیں تو بڑا خطرناک ہے، لیکن اگر آپ امریکہ کے دوست ہیں تو یہ، اور امریکہ آپ کو استعمال کرتا ہے پھر ایسے کنویں میں پھینکتا ہے۔ یہ پورا ویسٹ اور امریکہ خود بھی اسرائیل کے ہاتھوں استعمال ہو رہا ہے کہ نہیں، ایک ایسی جنگ جس میں امریکہ کا بنتا نہیں تھا آنا، یعنی ایک ایسی جنگ جو اسرائیل نے انیشیٹ کی، اسرائیل نے اس کی شروعات کی، لیکن جب اسرائیل ایگزاسٹ ہو گیا، اب سی این این اور بی بی سی رپورٹس چلا رہے ہیں کہ اسرائیل کا جو میزل انٹرسیپٹ کرنے کا جو پورا ایک دفاعی نظام ہے وہ ایگزاسٹ ہو چکا ہے، وہ اس حد تک ایگزاسٹ ہو چکا ہے کہ وہ رپورٹس آئی ہیں باقاعدہ کہ اس ہفتے، یہ جو رواں ہفتہ ہے یعنی ویکینڈ تک، وہ میکسیمم انٹرسیپٹ کر سکتا ہے مزید مسلس کو، مزید ڈرونز کو، اور وہ بھی تب اگر اردن ان کی مدد کرے گا، جو کر رہا ہے۔ کل رات تو ہم نے دیکھا، یعنی غداری کی بھی انتہا ہے، پتہ نہیں کیا کیا دیکھنا ابھی باقی ہے، کہ جارڈن کی جانب سے باقاعدہ اسرائیل کی طرف جو جا رہے تھے ایران کی جانب سے میزلز، ان کو باقاعدہ ہیلی کاپٹرز کے ساتھ انٹرسیپٹ کیا گیا، ان کو اڑایا گیا۔ یہ سچویشن ہے۔ جارڈن کہتا ہے کہ ہم اپنی ایئر اسپیس استعمال نہیں ہونے دیں گے کسی جنگ کے خلاف، لیکن دوسری جانب جارڈن کی اپنی ایئر اسپیس ایران کے خلاف جب استعمال ہوتی ہے تو جارڈن کچھ نہیں کرتا۔ ٹرکی کی ایئر اسپیس رات کو استعمال کرنے کی کوشش کی گئی، جس پر ٹرکی نے باقاعدہ طور پہ وارن کیا اور کہا یہ رولز کی خلاف ورزی ہے، اور نہیں کرنے دیا۔ تھینک گاڈ کوئی اس ٹائم کھڑا بھی ہو رہا ہے۔ اب اس ٹائم سچویشن یہ ہے کہ یہ ایک خبر ہے کہ پینٹاگون آفیشل کرنل نیتن ان کا نام ہے، was removed from his position at the Joint Chiefs of Staff for post calling Israel a death cult۔ یعنی جو بھی اس ٹائم اینٹی اسرائیل بات کر رہا ہے امریکہ کے اندر، چاہے ان کی فورسز میں کوئی ہے، جو بھی اس وقت بات کر رہا ہے کہ امریکہ کو اس جنگ میں نہیں جانا چاہیے، اس کو باقاعدہ طور پہ سائڈ لائن کر دیا جا رہا ہے۔ یعنی جو کہہ رہا ہے کہ یہ اسرائیل کی وار ہے، اسرائیل کی پراکسی بننے کی ہمیں ضرورت نہیں ہے، اس کو اس ٹائم سائڈ لائن کیا جا رہا ہے۔ یہ وہ پیس پریزیڈنٹ ہے جس کے لیے امریکہ نے ووٹ کیا تھا۔ اب الجزیرہ پر بھی باقاعدہ طور پہ پابندی لگ چکی ہے۔ ایک واحد ادارہ، بین الاقوامی ادارہ، جو ایک رپورٹنگ کر رہا تھا وتھ پروفس، ثبوت دکھا رہا تھا آپ کو، تل اویو میں اور اس کے ساتھ ساتھ حیفا میں اور باقی جگہوں پر جس قدر تباہی ہوئی ہے دکھائے جا رہے تھے آپ کو الجزیرہ کے اوپر، باقی فاکس نیوز، سی این این، بی بی سی جس طریقے سے دکھا رہے تھے تصاویر وہ ہم جانتے ہیں، لیکن ایک واحد چینل الجزیرہ، اس کے اوپر بھی پابندی کر دی گئی ہے۔ الجزیرہ پر اسرائیل اور ویسٹ بینک کے علاقے میں کوریج پر پابندی ہے۔ اس وقت الجزیرہ اردن سے جو ہے وہ رپورٹنگ کر رہا ہے، تو اب فوٹیجز آنا الجزیرہ پر بھی بند ہو چکی ہیں۔ دیگر نقصانات اور ہلاکتیں کتنی ہوئی ہیں یہ سب کچھ وہاں بھی نہیں آ رہا۔ پیوٹن کا بھی ایک سٹیٹمنٹ سامنے آیا، کل چائنیز پریزیڈنٹ کا بھی سٹیٹمنٹ آیا، ایک باری ٹویٹ آیا ڈی ایسکلیشن، پھر چائنیز پریزیڈنٹ کی جانب سے بارہا پھر سے کہا گیا کہ امریکہ کے بغیر بھی ملک آگے بڑھ سکتا ہے۔ لیکن اب پیوٹن، رشیا کی جانب سے بھی ایک بڑا اہم ترین سٹیٹمنٹ آیا ہے کہ ایران فالوڈ دی نیوکلیئر ڈیلز رولز، the US under Trump pulled out in 2018 but Europe still expected Iran to stick to the deal. This is unfair. Why should Iran comply when the US broke the agreement first? رشیا کہہ رہا ہے اگر امریکہ نے پہلے اگریمنٹ توڑا ہے تو پھر اس کی سزا ایران کو ہی خالی کیوں ملے گی، اور ایران پہ ہی یہ چیز کیوں لاگو کی جا رہی ہے کہ ایران اپنے نیوکلیئر ویپن سے دستبردار ہو جائے۔ اب ایک جانب یہ سچویشن ہے، اور دوسری جانب یہاں پر آپ کے سامنے ایک اور جو رکھتے ہیں خبر، وہ یہ ہے کہ ٹرمپ اور آرمی چیف کی ملاقات بند کمرے میں جو ہے اس کے حوالے سے عمران ریاض خان کا تجزیہ میں نے آپ کے سامنے رکھ دیا ہے۔ اچھا، یہ جو خبر آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں، ایران پر اسرائیلی حملوں کے متعلق اسرائیلی شہریوں کا کہنا ہے کہ ایسا کرنا ضروری تھا، لیکن ہمیں یہ توقع نہیں تھی کہ ہم بھی اس طرح سے متاثر ہوں گے۔ شہری صدمے کی کیفیت میں تھے۔ اسرائیلی شہریوں کی بی بی سی سے گفتگو، بی بی سی کے مطابق بیشتر اسرائیلی شہریوں نے ایران پر حملے کو سپورٹ کیا۔ ایک ویڈیو بھی کل وائرل ہوئی کہ اسرائیلی وزیر ہے اور ایک جانب اسرائیلی صحافی ہے، وہ صحافیوں سے کہہ رہا ہے کہ آپ نے کیوں ایران کو اکسایا ہے، آپ نے کیوں یہ جنگ شروع کی ہے، جس پہ وزیر جو ہے وہ غصے میں ہو گیا، اور وزیر کہہ رہا ہے ہمیں نہیں پتا تھا کہ ان کی میسلز کی جو ٹیکنالوجی ہے یا ان کے پاس اتنی اچھے سارا کچھ موجود ہے، وہ اٹیک کر سکتے تھے بہتر طریقے سے۔ تو آپس میں ہاتھا پائی، وہ وزیر جو ہے صحافی کے اوپر ہی چڑھ گیا، اور جس طریقے سے ایک منظر وہ پیش کر رہا تھا، اس سے ایک پینک بھی پتہ چل رہا ہے۔ اب صحافی پاکستان میں کس طرح ریاکٹ کر رہے ہیں، محمد عمیر لکھ رہے ہیں کہ خطے میں موجود جنگی حالات میں فیلڈ مارشل عاصم کی ڈونلڈ ٹرمپ سے ملاقات اہمیت کی حامل ہے۔ خدشات ہیں کہ ملاقات مشرف کو کی گئی کال نہ بنے۔
اس ملاقات کے بہرحال ملک اور خطے میں اثرات ہوں گے. 6 روز سے جاری جنگ میں مسلم ممالک کے کسی عام رہنما کی امریکی صدر سے یہ واحد ملاقات ہوگی. یہاں پر کہا جا رہا ہے کہ G7 سمٹ کے حوالے سے واپسی پہ جب وہاں سے نکلنا پڑا ٹرمپ کو تو مودی کے ساتھ بھی ملاقات طے تھی اور کہا گیا تھا مودی کو کہ وہ DC پہنچ رہے ہیں اور وہیں ملاقات ہوگی. لیکن مودی نے کہا کہ کچھ میری کمٹمنٹس ہیں جس کی جانب باعث ملاقات نہیں ہو سکتی. آدھے گھنٹے کی ٹیلی فونک گفتگو ہوئی ہے ڈونلڈ ٹرمپ اور مودی کے بیچ, اور مودی نے امریکی ثالثی جو ہے اس کو ایکسیپٹ کرنے سے انکار کیا اور ایک بار پھر سے کہا ہے کہ پاکستان کی ریکویسٹ کے اوپر آپریشن سندور ختم کیا گیا تھا, پاکستان کی ریکویسٹ کے اوپر سیز فائر کیا گیا تھا. زبیر علی خان لکھ رہے ہیں کہ امریکی صدر کی ایران کے سپریم کمانڈر کو مارنے کی دھمکی اور اگلے روز پاکستان کے فیلڈ مارشل سے ملاقات, یہ ایک پیغام ہے کہ یورپی دنیا خصوصاً امت مسلمہ کو واحد ایٹمی طاقت کا آرمی چیف اس وقت کس طرف کھڑا ہے. تو یہ بہت کچھ ہے جو دیکھنا ہوگا. عمران ریاض خان بھی لکھ رہے ہیں کہ یہ فیصلے عوامی مینڈیٹ کی حامل حکومت کرے تو ملک اور قوم کے لیے بہتر ہوگا. فرد واحد کی سوچ اور بند کمروں کے فیصلے ہمیں 70 سال سے پیچھے کی طرف دھکیل رہے ہیں, لیکن ملاقات ہوگی پھر بھی ہوگی. اب یہ ایک اکاؤنٹ ہے, اس کے حوالے سے میں آپ کو بتاؤں, یہ جس دن بلڈنگ پر حملہ ہوا, ایرانی اسٹیٹ میڈیا کی بلڈنگ کے اوپر حملہ ہوا, یہ صحافی ہیں, پاکستانی ہیں, جمی ورک کے نام سے ان کا اکاؤنٹ موجود ہے ٹویٹر کے اوپر. یہ اس بلڈنگ کے اندر موجود تھے. اوبیسلی اسٹیٹ, وہ جو ایرانی اسٹیٹ ٹیلی ویژن اس کے لیے کام کرتے ہیں, وہاں پر یہ جرنلسٹ ہیں, ان کی فیملی وہاں موجود تھی. جتنی بمباری ہوئی ان کی فیملی اس پورے ایریا میں موجود تھی. اب یہ تہران چھوڑ چکے ہیں, یعنی یہ کنفرم نیوز نہیں ہے, لیکن ابھی تک الحمدللہ محفوظ ہیں, ٹویٹس یہ کر رہے ہیں. انہوں نے ایک ٹویٹ کیا ہے, ساتھ لکھا ہے کہ جب رجیم چینج آپریشن ہوا تو ہم بہت پر امید تھے کہ جنرل باجوہ انتخابات کروائے گا اور عمران خان جیت کر جلد وزیر اعظم بن جائے گا. یورپ ایک بہت بڑے ادارے میں کام کرنے والے ایک باخبر دوست سے بات ہوئی, یعنی یورپی ادارے میں, تو کہتے ہیں کہ نہیں, عمران خان واپس نہیں آئے گا, نہ ابھی انتخابات ہوں گی. ہمیں تکلیف تو بہت ہوتی تھی لیکن ان کے علم کی وجہ سے ان کی بات جھٹلا نہیں سکتے تھے. آگے چل کر یہ کہہ رہے ہیں کہ کچھ وقت گزرا تو انہوں نے کہنا شروع کر دیا کہ ایران کے ساتھ امریکہ اور اسرائیل جنگ کریں گے. تب بھی ماننا نہیں سمجھ آ رہی تھی کہ کیسے, اور آج وہ کہہ رہے ہیں کہ ایران کے ساتھ اسرائیل اور امریکہ کی جنگ شروع ہو چکی ہے. عمران خان جیل میں ہے اور پاکستان کی اصلی حکمران واشنگٹن میں جو ہے بیٹھے اپنا رول جو ہے سمجھ رہے ہیں. اللہ تعالیٰ ہمارے حال پر رحم فرمائے. تو اس وقت اس سچویشن کو اس طریقے سے دیکھا جا رہا ہے کیونکہ یہ بہت اہم ترین ایک وقت تھا اس ٹائم کے اوپر. اور یہ ساتھ میں ایک تھمبنیل میں پکچر بھی لگائی ہے. اس ٹائم کیمپین ہو رہی ہے, اسرائیلی اکاؤنٹس آپ اٹھا کے دیکھیں ٹویٹر کے اوپر, امریکن اکاؤنٹس اٹھا کر دیکھیں, خاص طور پہ ٹیلی ویژن سکرینز کے اوپر کوریج دی جا رہی ہے رضا پہلاوی شاہ کو. اور یہ تصویر جو تھمبنیل پہ میں نے لگائی ہے, جس طریقے سے یہ یہودیوں کے سٹائل میں ورشپ کرنے کی, عبادت کرنے کی, انہی کے طریقے سے جو رسومات ہیں وہ ادا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. اپنی ان کی بیٹی کی شادی ایک یہودی سے ہوئی ہوئی ہے. سو اس کے لیے جو لابنگ کی جا رہی ہے اسرائیل میں, امریکہ میں, کہا جا رہا ہے یہ اصل میں کنگ ہے ایران کا, یہ آگے لے کر چلے گا اور اس شخص کو لا کر پاکستان کے دروازے پر بٹھانے کی کوشش کی جا رہی ہے, جس کے نتیجے میں پورا فورٹیفائڈ اسپائنش پیکج بنے گا. اور اس پیکج کے ذریعے بھارت اور اسرائیل مل کے اوبیسلی پاکستان کو مانیٹر کریں گے, ایکٹیویٹیز کو مانیٹر کریں گے, دروازے پر موجود ہوں گے. تو یہ ساری کہانی سمجھ آتی ہے. عمران خان نے جیل میں بیٹھ کر 2 ہفتے تک کال موخر کر دی, لیکن یہاں پر بڑی اور اہم ملاقاتیں موخر نہیں کی گئی, نہ دورے موخر کیے گئے, بلکہ یہاں پر پاور لنچز بھی چل رہے ہیں. مزید کیا نکل کر سامنے آئے گا آپ کو دکھائیں گے. اللہ تعالیٰ پاکستان کا حامی و ناصر ہو. لائک شیئر سبسکرائب کامنٹ سیکشن میں فیڈ بیک کا اظہار بھی کریں. خیال رکھیں. اللہ نے کے بعد.